कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। वलीमे के 2 रोज बाद हिना सिकंदरवाला में ठहरने आई थी। लड़कियों से हंसी मजाक करने के बाद जब वो दोपहर की नींद लेने अपने कमरे में आकर लेटी तो लाला रुख उसके पास चली आई। इसके चेहरे के दावियों में खफ की बड़ी ही वादत दिख रही थी। उसने जल्दी से मुंह पर चादर डाली तो लाला रुख ने हाथ बढ़ाकर वो चादर खींच ली। आफी क्या कह रहा है हनी, अब इसे तुम तंग कर रही हो? क्या कह रहा है वो आहिस्तगी से उठकर बैठ गई। वो कह रहा है कि साथ पाकिस्तान टूर पर जाने पर राजी नहीं हो रही हो। इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? कुछ दिन ठहर के भी तो जाया जा सकता है ना। वो लाला रुख से नजरें चुराकर अपने पैर की क्यूटक्स खुरचने लगी। अब इसे सताती फिरना तुम। उसने मुलायमत अमेज निगाहों से उसे घूरा। मैं सताऊंगी? वो खुद कम है क्या? उल्टा मुझे को तंग किया हुआ है उन्होंने। वो जल कर बोली। फिर लाला रुख के लबों पर फैलने वाली मानी खेज मुस्कुराहट से छींप कर सर झुका लिया। तुम हो ही इस काबिल कि तुम्हें खूब तंग किया जाए। बहुत तंग करता है क्या? आखिर आपका भाई जो ठहरा आपसे कम होगा क्या? वो अपनी झींप और शर्मिंदगी को खफकी में छुपाने की कोशिश करने लगी। फिर लेट गई। चादर खींचकर मुंह पर डालना चाही मगर नाकाम रही। लाला रुख ने एक हल्की सी सांस भरकर इसके नजदीक बैठ गई। फिर संजीदगी से इसके सर पर हाथ फेरते हुए तफहीमी अंदाज में बोली, हिना, मर्द का दिल आसमान की तरह वसी होता है मगर इसकी मोहब्बत चांद की तरह होती है। देखने में बहुत चमकदार, तेज, खीरा मगर बढ़ने घटने वाली। इसे कभी गलत रवैयों के सूरज के मुकाबिल मत ले आना वरना ये घट जाएगी हमेशा के लिए। इसकी मोहब्बत पर ग्रहण लग जाता है। मर्द की मोहब्बत चांद पर ग्रहण आ जाए तो फिर कभी वापस उजली बेगर्ज चमकदार नहीं रहती। इसका दामन तंग से तंगतर होता चला जाता है, इतना तंग कि फिर औरत का दम घुटने लगता है। लाली, हिना इसकी गोद में सर रखकर बेआवाज रो दी। आफाक इतने अच्छे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। काश सैफुर रहमान भाई भी ऐसे ही होते, बिल्कुल ऐसे ही। कितने सन्नाटे तीर लाला रुख को अपने दिल में पैवस्त होते महसूस होने लगे। उसने झटके से हिना को खुद से अलग करके उठना चाहा मगर उसे लगा इसके आसाब इसकी कोशिश को नाकाम बना रहे हैं। वो बस दहकती आंखों से इसके झुके सर को देखती रह गई। फिर अपनी गोद में इसके आंसुओं की नमी को महसूस करके नरमी से इसका सर ऊपर उठाकर बोली, पागल, हर औरत अपनी तकदीर अपने साथ लेकर चलती है। इसके सुख की रोशनियां और दुख के अंधेरे इसके अपने मुकद्दर की मुट्ठी में होते हैं। इसे किसी के हाथ में तलाश करना दीवानापन है। मगर लाली, ऐसा हो तो सकता था ना? वो भर्राई हुई आवाज में बोली। नहीं, अगर मेरे नसीब में सुख और मोहब्बतें होती तो वो मुझे सैफुर रहमान से ही मिल जाती, और अगर यही दुख होते तो आफाक जैसे अच्छे आदमी से भी मिलते। खैर, उसने सर झटका और एक गहरी सांस सीने की तह से खींचते हुए इसके चेहरे पर नरमी से हाथ फेरा। तुम आराम करो और जी भर कर नींद ले लो। और हाँ, मैं आफाक से कह देती हूँ तुम इसके साथ जाने पर राजी हो, बल्कि खुश भी हो। पागल, मर्द मोहब्बत में इस बच्चे की तरह होता है जो अपनी माँ की तवज्जो और मोहब्बत के इजहार का बार बार ख्वां रहता है। और यूं भी इजहार तो बारिश की मानिंद है। इसे मोहब्बत के पौधे की ताजगी और नमो के लिए कभी कभी हल्के हल्के बरसते रहना चाहिए। उसे थपक कर वो खड़ी हो गई। हिना ने कुछ कहना चाहा मगर वो सुनी अनसुनी करती कमरे से निकल गई। फिर उसने सबसे पहले आफाक को फ़ोन किया। फिर वो हमदा के कपड़े माई जरीना को देकर खुद तलाल के कमरे में आई। उसे अचानक ही मुस्तफ़ा खान का ध्यान आ गया था। तलाल हॉस्पिटल जाते हुए उसे ताकीद करके गया था कि लंच में वो मुस्तफ़ा खान को परहेजी खाना बनाकर दे, चूँकि उसे रात से तेज़ बुखार है। मगर इसकी ये तायद इसके जहन से यकसर निकल गई। अब ख्याल आने पर उसे शर्मिंदगी ने घेरा। पता नहीं लंच में उसे परहेजी खाना दिया भी गया था कि नहीं। वो इसकी खैरियत दरियाफ्त करने चली आई। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाए क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या।
اندر سے آتی مدھم سروں سے بجتی غزل کی آواز نے ایک پل کے لیے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ ہم نغمہ سرا کچھ غزلوں کے، ہم صورت گر کچھ خوابوں کے، یہ جذبہ شوق سنائیں کیا، کوئی خواب نہ ہو تو بتائیں کیا، کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا۔ صرف وہی نہیں، اسے مغنیہ کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ خان کی بھاری گنگناہٹ بھی اس لیے اسے سنائی دے رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ خود بھی آواز میں آواز ملا رہا تھا۔ پھر غزل ختم ہو گئی، مگر اس کی خوبصورت بھاری آواز کی گنگناہٹ جاری رہی، ایک آنکھ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی۔ جب جسم ہی سارا جلتا ہو، پھر دامن دل کو بچائیں کیا، وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال سنائیں کیا۔ وہ دروازہ ہلکے سے بجا کر اندر آ گئی۔ وہ گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتا ہوا یکدم ٹھٹک گیا۔ اس کی گنگناہٹ کا رقص تھم سا گیا، مگر اسے تو لگا کائنات کا رقص بھی تھم گیا ہو۔ وہ اس کے تصور سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے آپ کو ٹمپریچر ہے اور آپ نے شاور لے لیا، اس طرح تو طبیعت اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ وہ اسے پنکھے کے عین نیچے گیلے بالوں اور سرخ سرخ چہرے کے ساتھ دیکھ کر تشویش سے بولی۔ وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ وہ اب بھی ویسی ہی تھی جیسی تشویش جلد تفتیش میں مبتلا ہونے والی، دوسروں کی فکر کرنے والی، توجہ دینے والی۔ بہت سخت جان ہوں، ٹمپریچر کا معمولی بڑھنا گھٹنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ گیلا تولیہ کہیں مناسب جگہ پر رکھنے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ تب اس نے آگے بڑھ کر تولیہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کبھی کبھی معمولی لگنے والی بیماری ہی جان کا روگ بن جاتی ہے، مگر خدا خیر کرے۔ وہ لب دانتوں میں دبا کر کچھ خفیف سا ہو کر تولیہ لے کر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ آپ نے لنچ کیا یا نہیں؟ دراصل طلال تاکید کر کر گیا تھا کہ آپ کو پرہیزی کھانا دیا جائے۔ طلال کی ایڈوائز تو رہنے ہی دیجیے، ان ڈاکٹروں کو تو ہر بیماری پر ہدایات دینے کی عادت ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، صرف معمولی ٹمپریچر پر اتنی ساری گولیاں۔ اس نے میڈیسن کی طرف اشارہ کیا جو سائڈ ٹیبل پر رکھی تھیں۔ یہ رنگ برنگی گولیاں ہر بیماری کا علاج کب ہوتی ہیں؟ اس کی سرمئی آنکھوں میں تمسخر کروٹیں لے رہا تھا۔ کچھ بیماریاں تو… اس نے کچھ کہنے کی خواہش میں ایک ہلکی سی سانس بھری اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ نظروں کا تصادم ہوا تو اس کی سیاہ دبیز پلکوں کا جال گر گیا اور مصطفیٰ خان نے پھر سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے بولا، پھر پلٹ کر جاتے دیکھ کر عجیب مستربانہ انداز میں پکارا، لالا۔ وہ اس تخاطب پر ٹھٹک کر رکی تو وہ خفیف سا ہو کر جلدی سے بولا، میرا مطلب ہے لالا رخ، آپ اگر حمدہ کو میرے پاس چھوڑ جائیں تو دراصل خرم اور جاذب بھی نہیں ہیں، اور میں بہت تنہائی محسوس کر رہا ہوں۔ جی اچھا۔ اس نے بغیر ہیلو اور حجت کے سر ہلا دیا۔ طلال بتا رہا تھا آپ کے شوہر ملک سے باہر ہیں۔ وہ ایک بار پھر اس کے قدموں کو رکنے پر مجبور کرتے ہوئے بولا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی موجودگی سے کمرے کے در و دیوار ایک انوکھی خوشبو سے مہک اٹھے ہیں۔ اس کی موجودگی اس کی روح کو ایک اذیت آمیز لذت سے ہمکنار کر رہی تھی۔ اس کے اس سوال پر وہ نظریں دوسری طرف موڑتے ہوئے ہلکے سے سر کو اسباتی جنبش دے کر رہ گئی۔ ایک بات پوچھوں، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گی؟ وہ چلتا ہوا اس سے قدرے فاصلے پر رک گیا، پھر اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لینے لگا۔ کہیے، میرا خیال ہے آپ تکلف سے کام لے رہے ہیں۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی، مگر مصطفیٰ خان تذبذب کے عالم میں کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر آہستہ سے بولا، آپ یہاں کیوں رہ رہی ہیں؟ میرا مطلب ہے ان کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ لالا رخ کو شاید بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ اس طرح کا کوئی ذاتی حملہ کرے گا۔ ایک پل کے لیے تو اس کی طرف وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک کھنچاؤ آ گیا اور وہ برہمی کے تاثرات کو قطعاً نہ چھپا سکی، اس لیے کہ میں ایسا ضروری نہیں سمجھتی۔ چاہنے کے باوجود لہجے میں ناگواریت چھلک ہی آئی۔
مگر وہ کمال اطمینان سے یہ ناگواری نظر انداز کرتا ہوا بولا، یقیناً آپ اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتی ہوں گی، مگر کیا آپ کے اس فیصلے سے حمزہ نظر انداز نہیں ہو رہا؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس میں مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ یکدم بھبک گئی۔ حمزہ میرا بیٹا ہے اور اسے آپ سب لوگوں سے زیادہ میں چاہتی ہوں۔ وہ دروازہ جھٹکے سے کھول کر باہر نکل گئی۔ مصطفیٰ خان اس کے پیچھے ایک پوری طاقت سے بند ہونے والے دروازے کی دھمک کتنی دیر اپنے دل پر محسوس کرتا رہا۔ لابی میں آ کر اس کا غصہ بے چارگی آمیز کرب میں بدل گیا۔ اس کی نظریں راہداری میں سائیکل دوڑاتے حمزہ پر ٹھہر گئیں۔ ایک مزمل سے سانس اس کے سینے کی تہ سے نکل گئی۔ عورت اتنی باق اختیار کب ہوتی ہے؟ وہ تو خود محروم ہوتی ہے، دوسروں کو بھلا کیا معلوم، دوسروں کو بھلا کیا دے سکتی ہے؟ اس نے جھک کر حمزہ کی پیشانی پر پوری شدت سے بوسہ دیا، پھر لابی میں گئی۔ مصطفیٰ خان نے اس کے سینے کے اندر چھپی آگ کو پھر سے دہکا دیا تھا۔ وہ کھڑکی کھول کر پورچ میں بکھری دھوپ کو تکنے لگی۔ اس سے زیادہ دھوپ اس کے اپنے اندر بکھری ہوئی تھی، جو رگ رگ کو جھلساتی رہتی تھی۔ ماضی کے کئی منظر اس کی آنکھوں میں لہرا کر دھند بھرنے لگے۔ آہستہ آہستہ ہر شے پانی میں چکر کاٹنے لگی۔ اس نے پردہ کھینچ لیا اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ کس کوپل کی آس میں اب تک ویسے ہی سرسبز ہو تم؟ اب تو دھوپ کا موسم ہے، برسات گزر گئی جانا۔ اس نے زور سے آنکھیں موند لیں، پھر چند منٹ بعد عقب میں اسے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھول کر گردن گھمائی۔ مصطفیٰ خان قدرے نادم سا کھڑا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے کی سفیدی میں غیر معمولی سنجیدگی کی سرخی بکھری ہوئی تھی۔ میں آپ سے اپنے رویے کی معافی چاہتا ہوں۔ مجھے اس کا بالکل بھی حق نہیں کہ میں آپ کی ذاتی زندگی کے کسی بھی ورق پر تبصرہ کروں۔ آئی ایم سوری۔ وہ اس کی طرف دیکھنے کے بجائے اس کی پشت پر بڑی سی شیشوں والی کھڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حقیقی ندامت ہلکورے لے رہی تھی، جو لالہ رخ کو نادم کر گئی۔ ارے نہیں، معافی کی بات نہیں ہے، وہ تو مجھے بھی بس یوں ہی غصہ آ گیا تھا، بلکہ سوری تو مجھے اپنے رویے پر کرنی چاہیے۔ ناحق میں برہم ہو گئی۔ اس نے شائستگی سے مسکرانے کی کوشش کی، مگر مصطفیٰ خان سے نظریں ملیں تو پلکوں کا جال آنکھوں پر گر گیا۔ نہیں، آپ کا غصہ بجا تھا، مجھے ہی یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ آہستگی سے بولا، پھر ہلکے سے ہنسا۔ اب سوچتا ہوں تو اپنی منافقت پر ہنسی آتی ہے کہ ایسا مشورہ بھلا آپ کو میں نے کیسے دے دیا؟ بھلا ساحل پر کھڑے ہونے والا شخص سمندر کی موجوں میں نبض آزما شخص کی اذیت اور کیفیت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کجا اسے مشورہ دے ڈالے؟ بھلا اسے کیا پتا وہ ساحل پہ آنا چاہتا بھی ہے یا ڈوبنے کے لیے از خود اترا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک ہلکی سی سانس بھر کر اس کی کانپتی پلکوں پر نظریں جمائیں، پھر یکدم نگاہیں پھیر کر حمزہ کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ کہاں؟ وہ بے ساختہ خیراں اس کے گرداب سے نکلتے ہوئے بولی۔ بے فکر رہیے، اغوا کر کے نہیں لے جا رہا ہوں، یوں ہی ذرا باہر کی کھلی فضا میں جا رہا ہوں۔ وہ جواباً اس کی کھلی ہوئی ہوش کر دینے والی آنکھوں میں براہ راست جھانکتا تو وہ سٹ پٹا کر پلکیں جھپک کر بے مقصد مسکرا دی۔ مگر یہ راستے بھر آپ کو بہت تنگ کرے گا، طلال نے اس کی عادتیں بہت بگاڑ دی ہیں، سوچ سمجھ کر فرمائشوں سے آپ کو عاجز کر دے گا۔ اگر میں کہوں کہ اس کی ہر فرمائش پوری کر کے میں دلی طور پر خوش ہوں تو پھر؟ لالہ رخ کے مسکراتے لب یک بارگی باہم جڑ گئے۔ اس نے بے ساختہ کیوں پوچھنا چاہا، مگر یہ کیوں اس کے اندر ہی پھڑپھڑا کر رہ گیا۔ وہ اس کی نگاہوں کی گرماہٹ سے گھبرا کر سر جھکا گئی اور وہ حمزہ کو کسی قیمتی متاع کی طرح گود میں سمیٹ کر بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا لابی سے نکل گیا اور اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ تخت سے اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی۔ یک بارگی اس کا دل کانپنے لگا۔ اسے جانے کیوں اس شخص سے اس کی سرمئی آنکھوں سے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ گرمیوں کی دوپہریں اپنی طوالت کے باوجود روشانہ کو بیزار نہیں کر رہی تھیں،
بلکہ ان کا ویران سناٹا اس کے احساسات کو اور بھی عقیل کرتا تھا۔ ہنا کی شادی اور اس کے ہنی مون پر چلے جانے کے بعد اس کی کمی ضرور محسوس کر رہی تھی، مگر اس پہ جھنجھلاہٹ سوار نہیں تھی، وحشت جیسا کہ پلوشا کا خیال تھا کہ وہ بمشکل ایک ہفتہ ہی ملتان میں گزار پائے گی، مگر ایک ہفتے سے اوپر ہو چلا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ لمحے تیزی سے وقت کے گرد سے نکل رہے ہیں، جبکہ وہ یہاں کے ہر لمحے، ہر پل، ہر گھڑی کو سمیٹ لینا چاہتی تھی اور اپنی مٹھی میں جکڑے رکھنا چاہتی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ وقت جب بہت حسین، دلکش اور دلربا لگنے لگتا ہے تو اتنی جلدی گزرنے لگتا ہے، نشاط کی گھڑیاں پر لگا کر اڑنے کیوں لگتی ہیں۔ وہ صوفے پر نیم دراز ہو کر ہنا کی خوبصورت شاعری سے سجی ڈائری پڑھنے لگی۔ شاعری سے اسے کبھی بھی شغف نہ تھا، بلکہ اس کی نظر میں یہ ایک بور ترین مشغلے کے سوا کچھ نہ تھا، مگر آج فطری طور پہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی، اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں ایک خوبصورت نظم پر جم گئیں جسے ہنا نے بڑی خوبصورت رائٹنگ میں قلم بند کیا ہوا تھا۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں۔ اس نے کچھ دیر کے لیے ڈائری بند کی اور گہری سانس یوں کھینچی گویا دل کی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہی ہو، پھر آہستگی سے ڈائری کھولی تو اسے لگا اس نظم کے اوپر طلال نیازی کا خوبصورت چہرہ ابھرنے لگا ہو۔ اب اس کے شہر میں ٹھہرے کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں۔ اچانک اس کا تسلسل ناکے سے ٹوٹ گیا۔ پلوشا نے اس کے ہاتھ سے ڈائری اچک لی، پھر قدرے حیرانی کے عالم میں ڈائری پر ایک نگاہ ڈال کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ اور شاعری، اف، یہ انقلاب کیسے اور کیوں کر؟ وہ حیرت کا برملا اظہار کرنے لگی، مگر عملاً بیڈ پر گر کر ایک طویل سانس کھینچ رہی تھی۔ نازش نے سارے شاپرز دیوار کے ساتھ لگا کر رکھتے ہوئے پلوشا کو دیکھا۔ کیوں، کیا روشی کو شاعری سے دلچسپی نہیں ہے؟ پلوشا نے جواباً پھر ایک ٹھنڈی سانس بھری، پھر آنکھیں روشانہ پر مرکوز کر کے بولی، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، بکواس کر رہی ہے یہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب میں اتنی بد ذوق بھی نہیں ہوں۔ اس نے ڈائری اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور جلدی سے بیڈ سے اتر گئی۔ پلوشا کی تحیر آمیز نگاہوں نے اسے خفیف سا کر دیا۔ وہ اسے اپنی پیشانی یوں جلتی ہوئی محسوس ہوئی جیسے پلوشا کی نگاہیں نہ ہوں، دہکتے انگاروں کی تپش ہو۔ ہنا کا کلیکشن دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے تم دونوں مجھے اکیلا چھوڑ کر جو چلی گئی تھی، بور ہونے کی صورت میں مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا، وہ خواہ مخواہ وضاحت دینے لگی، جس پر پلوشا کو ہنسی آ گئی۔ ہاں تو اب ایسا کوئی گناہ بھی نہیں ہے؟ وہ اس کی ہنسی پر چڑ گئی۔ نہیں، بالکل بھی گناہ نہیں ہے، بلکہ اجر اور ثواب کما رہی ہیں آپ، مگر مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اس اجر و ثواب سے آپ نے اب تک خود کو کیوں محروم رکھا؟ یہ کہہ کر وہ حفظ ما تقدم کے طور پر تخت سے دور ہٹی۔ روشانہ اسے ڈائری سے مارنے کی کوشش کرتی آگے بڑھی اور پھر ہنسی۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری۔ بکواس کر رہی ہے یہ، ایسی کوئی بات نہیں، اب میں اتنی بد ذوق بھی نہیں ہوں۔ اس نے ڈائری اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور جلدی سے بیڈ سے اتر گئی۔ پلوشا کی تحیر آمیز نگاہوں نے اسے خفیف سا کر دیا تھا۔ اسے اپنی پیشانی یوں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جیسے پلوشا کی نگاہیں نہ ہوں، دہکتے انگاروں کی تپش ہو۔ ہنا کا کلیکشن دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے تم دونوں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھیں، بور ہونے کی صورت میں مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا، خواہ مخواہ وضاحت دینے لگی، جس پر پلوشا کو ہنسی آ گئی۔ ہاں تو اب ایسا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، وہ اس کے ہنسنے پر چڑ گئی۔
नहीं, बिल्कुल भी गुनाह नहीं कर रही, बल्कि अजर और सवाब कमा रही हैं। मगर मुझे हैरत इस बात पर है कि इस अजर और सवाब से आप अब तक महरूम क्यों थीं? ये कहकर वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत दूर हटी। रोशाना इसे डायरी से मारने को आगे बढ़ी और फिर हंसती। बहुत ज़बान चल रही है तुम्हारी। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि खुर्रम के सामने कैसी बोलती बंद हो जाती है। नादिश ने पलवशा को छेड़ा तो वो खुर्रम के जिक्र पर छींप गई। खुर्रम भाई का नाम तो ना ही लो, इनसे पता नहीं क्यों मेरी जान जाती है। चलो, एक कमजोरी तो तुम्हारी पकड़ ली हमने। रोशाना ने नादिश को शरारत से देखा तो नादिश ने भी तायद में सर हिला दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि अब हम तुम्हें खुर्रम के नाम से डरा तो सकेंगे, यानी ब्लैकमेल ना। ये कि नादिश ये कहकर हंसने लगी। इसके चेहरे के तासुरात कुछ ऐसे ही थे। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुसलमान होकर काफिरों जैसी सफात अपनाना चाह रही हो। ब्लैकमेलिंग काफिरों का नहीं, मुसलमानों का नहीं, काफिरों का तरीका है। पलविशा ने गोया शर्म दिलानी चाहिए। वो दोनों इसकी तपी तपी रंगत देखकर खूब हंसी। हमदा ने उसे यूं तो खासा तंग किया था, मगर इसकी छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करते हुए मुस्तफ़ा खान खुद को यूं मसरूर महसूस कर रहा था जैसे इसका मकसद हयात ही इसकी फरमाइशें पूरी करना हो। वो हमदा को इतनी देर तक तकता रहता जैसे इसका एक एक नक्श असपर कर लेना चाहता हो। दर हकीकत वो हमदा के चेहरे में किसी और का चेहरा तलाश करता था। इसकी आंखों में किसी की आंखें खोजता था। इसके तेज सुर्ख होंठों में किसी के चेहरे जैसे लब ढूंढता था। मोहब्बत तो मोहब्बत है, तुम्हारी हो या मेरी हो। मुझे तो हर हवाले से बहुत आराम मिलता है कि जैसे बाग में दिल के अचानक फूल खिलता है। वो हमदा को लिए लिए इन तमाम मानूस रास्तों पर गाड़ी दौड़ाता रहा जहाँ इसके पिछले कई साल गुजरे थे, जहाँ कह बिखरे थे, जहाँ जिंदगी हुमकती नजर आती थी। बहुत कुछ बदमस्त खुशी अहाता किए रहती थी। इसने गाड़ी बेइरादा उस कैफे के सामने रोक दी जहाँ खूबसूरत लम्हों के बहुत से पल कतरा कतरा उसने पिए थे जब उसे जिंदगी से बहुत 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 प्यार हो गया था। इसका ख्याल था हमेशा इस तरह वो मसरूर रहेगा। इसके दिल पर उमड़ने वाली खुशियों की तितलियां यूं ही महवे इस्तराहत रहेंगी। इसने इंगेशन से चाबी निकाली और हमदा को लिए कैफे में चला आया। ये कैफे आज भी इसी तरह आबाद था। इसके बाहर बाएं तरफ एक पान वाले की रंगीन दीवारों वाली दुकान थी जिसके रेडियो पर हमेशा गाने बजते रहते थे। वो दुकान आज भी इसी तरह मौजूद थी। वैसे ही रंगों और छोटे छोटे बरक़ी कमकमों से सजी वो रात के अंधेरे में इसके खुले होने की निशानदेही करते थे। आज भी इसके रेडियो पर मध्यम आवाज़ में गाना बज रहा था। माजी के खुश रंग मंजर एक बार फिर उसके जहन में कोहराम मचाने लगे। अरे मुस्तफ़ा बाऊ, आप? कैफे का मालिक उसे पहचान गया। वो चौंका और इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते दौड़ाते काउंटर के पीछे बैठे आदमी को देखा और मुस्कुरा दिया। आपने मुझे पहचान लिया? क्यों नहीं सोने बाऊ, आप मेरा हाफजा ऐसा गया गुजरा भी नहीं है। चंद सालों में बंदे की शक्ल भूल जाऊं। और आप तो फिर बड़े ही पुराने गाहक ही नहीं, यार भी हैं। ये बच्चा आपका है, माशाल्लाह, बड़ा ही प्यारा है। वो गैर महसूस तौर पर अपने असाब में खिंचाव सा महसूस करके रह गया, ताहम तरदीद करने की बजाय मुस्कुराहट उछालने पर इक्तफा किया। बाऊ तलाल तो अब भी आते रहते हैं, पर आप किधर गायब हैं? बस गमे रोजगार कहाँ से कहाँ ले जाता है। पर आप तो तलाल बाऊ की तरह डॉक्टर बन रहे थे ना? वो हैरत से बोला तो वो हल्के से हंस दिया। मैंने डॉक्टरी वॉक्टरी छोड़ दी। जिसे खुद मसीहा की ज़रूरत हो वो भला कैसे अच्छा मसीहा साबित हो सकता है? क्या मतलब? अहमद अली आंखें फाड़े उसे देखने लगा। कुछ नहीं, वो सर को खफीफ से अंदाज में झटक कर बोला, मैं मुल्क से बाहर चला गया था, अब आया हूँ तो मुल्तान की पुरानी यादें ताज़े करने आ गया। वो हमदा को उठाए एक मेज़ की तरफ चला आया। बिल्कुल गैर शौरी तौर पर इसने उसी मेज़ का इंतखाब किया जहाँ वो आखिरी बार बैठा था। अक़ब में बड़े बड़े शीशों वाली खिड़की थी जिससे बाहर सड़क का मंजर साफ दिखाई देता था। वक्त और मौसम गो के इस वक्त मुख्तलिफ था। वो ढलती शाम का वक्त था जब सड़कों पर रोशनियां झिलमिल कर रही थीं। मौसम में हल्की सी खुनकी का एहसास गालिब था।
طلال نے اپنی بہن لالا رخ کو اس کے گریجویشن کرنے پر ٹریٹ دی تھی۔ جاذب اور حسنہ کے علاوہ وہ بھی اس چھوٹے سے قافلے میں ان کے ہمراہ تھا۔ اس روز وہ ہاسپٹل جانے کے بجائے طلال کے یہاں موجود تھا۔ اب پتہ نہیں طلال نے اسے مروتاً ساتھ لے لیا تھا یا پورے خلوص سے مدعو کیا تھا۔ بہرحال وہ لمحات اس کے لیے بڑے ہی قیمتی تھے۔ موسم کی مناسبت سے اس نے بلیک شنیل کا سوٹ زیریں تب کیا ہوا تھا۔ بلیک ہی شنیل کی چادر تھی۔ اس کے بالوں کی ایک آوارہ لٹ اس کی سردی سے سرخ ہوتے رخساروں کو چوم رہی تھی، جسے وہ بار بار پکڑ کر کان کے پیچھے اڑس لیتی۔ کئی بار اس کا دل چاہا وہ اس کی شریر لٹ پکڑ کر سرزنش کرے کہ وہ کیوں اسے تنگ کر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کی شفاف سطح اس خوشی کے ساتھ کیوں دمک رہی تھی جیسے چاند کی دھیمی دھیمی روشنی براہ راست اس کے چہرے سے منعکس ہو رہی ہو۔ بات بات پر ہنسی بکھیرتی اس کے رخسار قندھاری انار ہو رہے تھے۔ وہ سب کھانا کھا کر کیفے سے نکل کر پان والے کی شاپ کے پاس رک گئے۔ جاذب سب کے لیے میٹھے پان بنوا رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ سب باتیں بھی کر رہے تھے، جبکہ اس کا دل پان والے کے ریڈیو پر بجنے والے گانے کے بولوں سے ہم آہنگ ہو کر دھڑک رہا تھا۔ یہ شام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں۔ میں تیرا نام نہیں لوں گا، بس تجھ کو شام کہوں گا۔ سردی کچھ زیادہ نہیں ہے یہاں، وہ یکدم شنیل کے سیاہ دوپٹے کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹتے ہوئے بولی۔ شاید اس کی آنکھوں کی محویت نے اسے بوکھلا دیا تھا۔ میرا خیال ہے میں جا کر گاڑی میں بیٹھتی ہوں، تب تک آپ لوگ پان کھا کر آئیے۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں کے حصار سے نکلنے کو مچلی، جو نادانستگی میں اس کے گرد کھینچا ہوا دائرہ بن رہی تھی۔ طلال نے گاڑی کی چابی جیب سے نکال کر اسے پکڑا دی۔ حسنہ بھی اس کے ساتھ ہی چلی آئی۔ مصطفیٰ خان کو لگا منظر کی ساری دلکشی یک لخت یوں سمٹ گئی جیسے تنی ہوئی رنگین چھتری کو کسی نے کھٹ سے بند کر دیا ہو۔ انکل، وہ چونکا۔ حمزہ اس کے آستین پکڑے اسے غبارے والے کی طرف متوجہ کر رہا تھا، جس کی بڑی سی ڈنڈی میں رنگ برنگے غبارے لٹک رہے تھے۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا حمزہ اسے شیشے کی اس بڑی سی کھڑکی سے ناک چپکائے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس بھری اور اس شہر سے باہر نکل آیا۔ امید کا سایہ ہے، نہ رستہ ہے نہ منزل، ہم کتنے اکیلے ہیں محبت کے سفر میں۔ انکل حمزہ غبارے کے لیے مچل رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ اس کے بےتابی سے بخوبی آگاہ تھا، کاش وہ بھی ایسا ہی اتنا ہی بچہ ہوتا اور غبارے کے لیے مچل رہا ہوتا۔ اس نے اس کی پسند کا اسے غبارہ لا کر دیا، پھر اسی پان والے کے پاس آ کر پان بنوانے لگا، حالانکہ اسے پان سے کبھی شغف نہ رہا تھا، مگر یہ اس کی ایک بے ارادہ حرکت تھی۔ پان کا پیکٹ لے کر وہ گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی کا رخ اس نے طلال کے ہاسپٹل کی جانب کر دیا۔ طلال اسے دیکھ کر ذرا حیران ہوا، پھر سرزنش کرتے ہوئے بولا، آرام ہی کر لیتے، یہ مارے پھرنے کی ضرورت کیا تھی تمہیں آج؟ میڈیسن تو تم نے ہرگز نہیں لی ہوں گی، جب جانتے ہو میری عادت پھر پوچھتے کیوں ہو؟ وہ ہنس دیا، پھر راہداری کے اطراف پر ریلنگ پر ہاتھ ٹکا کر لان کا نظارہ کرنے لگا، پھر بولا، تم فارغ ہو؟ ہاں، آؤ اندر چلیں، چائے پیتے ہیں۔ نہیں، چائے وائے کو چھوڑو، تم چلو میرے ساتھ، نکلتے ہیں۔ کسی خاص جگہ جانا ہے کیا؟ طلال نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ نہیں، یوں ہی آوارہ گردی کریں گے، ماضی کی یادیں تازہ کریں گے۔ خیر تو ہے، یہ آج ماضی کی یادیں تازہ کرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ ہلکے سے ہنسا اور اوور آل اتار کر اس کے ہمراہ پورچ کی جانب چل دیا۔ تم اس کی عادتیں بگاڑو گے، پہلے ہی لالی مجھ سے نالا رہتی ہے۔ وہ حمزہ کو دیکھ کر بولا، میرا خیال ہے یہ میری عادتیں بگاڑ رہا ہے، ایسا نہ ہو میں اس کا عادی ہو جاؤں۔ وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ طلال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ نظریں کترا کر ویو میرر درست کرنے لگا۔ دونوں ہی صورتیں خطرناک ہوں گی۔ خیر، کہاں کہاں کی خاک چھان کر آئے ہو۔ وہ بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پھرتے ہیں مثل موج ہوا شہر شہر میں، آوارگی کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستو، اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔